अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी खबर के बारे में, एक ऐसे शो के बारे में, एक ऐसे सीन के बारे में, ऐसे एक सवाल के बारे में जिसके बारे में बात करते हुए मुझे समझ नहीं आ रही कि यार इसको कैसे डिस्कस किया जाए। कल तक मैं सिर्फ मतीरा और ताबिश हाशमी के बारे में बात करता था कि ये वो दो ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो कि डबल मीनिंग और गंदे जुमलों से अपना शो स्टार्ट करते हैं और गंदे जुमलों के साथ ही अपने शो को परवान चढ़ाते हैं, इसको वायरल करते हैं। और इनके शो में आने वाले लोग भी मजे से इनके डबल मीनिंग जुमलों को मजा ले लेकर डिस्कस करते हैं। और ऑडियंस में बैठे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी पूरी फैमिली को लेकर आए होते हैं, अपनी बेटियों को, अपनी भतीजियों को, अपनी बहू को, अपनी बीवी को और ये अपने बच्चों को, ये सब इकट्ठे आते हैं और ताबिश हाशमी के उस शो को देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं जहां पर गंदी बातें हो रही होती हैं। और मतीरा के भी बहुत सारे शोज लोग बड़े एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अब एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसे मैं खुद जाती तौर पर बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं बहुत ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट भी करता था, लेकिन अब वो अपने शो में ऐसे गंदे सवाल करने लग गए, डबल मीनिंग सवाल करने लग गए, जिसे सुनकर मैं हैरान होता हूं और मैं कहता हूं कि कम से कम शोएब अख्तर को अपने शो में इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। और शोएब अख्तर के साथ साथ उनके साथ बैठे होते हैं वो शख्सियत जो कि नाते भी पढ़े होते हैं और बड़े मोतबर भी बने होते हैं, वसीम बदामी। और हमेशा उनका अंदाज मुझे अच्छा लगा जब वो सवाल कर रहे होते हैं कि एक मासूमाना सवाल, वो भी उनके साथ बैठे हुए हैं और दरमियान में बैठी होती है सोनिया हुसैन। शोएब अख्तर सोनिया हुसैन से ये सवाल करते हैं कि वो कौन सा काम है जो कि मर्द करते करते थक जाते हैं लेकिन औरतें करते करते नहीं थकती। अब ये सवाल क्या पूछना था कि सोनिया हुसैन भी शर्माने लग गई और दोनों मर्द भी पास बैठे हुए जो कि एक बहुत बड़े कैलिबर के लोग हैं, जिनका पाकिस्तान, इंडिया, बाहर हर जगह पर एक नाम है। लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग इनके फैंस हैं। इस सवाल के बाद शोएब अख्तर खुद भी मुस्कुराने लग गए, शर्माने लग गए। सोनिया हुसैन भी देखकर इस तरह से शर्माने लग गई कि जैसे उन्होंने सिर्फ उसी बारे में पूछा हो। वो कौन सा काम है जिसमें मर्द हजरात अक्सर थक जाते हैं लेकिन ख्वातीन नहीं? नहीं, मतलब एक बात, ये वो क्यों शर्मा रहा है? देखो साथ बैठा क्यों उसको देखो जरा। सोनिया हुसैन भी ऐसी हरकतें कर रही है, मतलब बहुत वाज़ेह, बहुत क्लियर हो रहा है कि यार ये क्या बात हो रही है। अब इसका जवाब तो ये भी हो सकता था कि जाहिर है मर्द जो है वो शॉपिंग करते हुए थक जाते हैं और वो कहते हैं कि यार मैं नहीं कर सकता, यार ये कौन एक एक दुकान फिरे, छोटी छोटी चीजों के लिए आप दुकानदार के साथ बार्गेनिंग करें और उससे पसंद नहीं आ रहा, फिर अगली दुकान पे, फिर दूसरी दुकान पर। इस तरह से मर्द जो है वो थक जाते हैं लेकिन औरतें नहीं थकती। घर की सफाई जो है वो मर्द करते हुए थक सकते हैं लेकिन औरतें नहीं थकती, क्योंकि औरतें जो है वो अपने घर को साफ रखना चाहती हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। जवाब ये भी हो सकता था, लेकिन चूंकि इन लोगों के दिमाग गंदे हैं, जहन गंदे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से बताता चलूं कि मेरा बेटा एक बहुत ही अच्छा व्लॉगिंग चैनल चला रहा है। अगर आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ये ऊपर कार्ड भी शो हो रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा मेरे दोस्त यानी कि मेरे बेटे के चैनल पर पहुंच जाएंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब का बटन छिक दीजिएगा। इन तीनों ने इतनी ओछी हरकतें की और इस तरह के एक्सप्रेशंस दिए कि लोगों को वाजिया पता चल जाए कि मर्द कौन सा काम करते हुए थक जाते हैं, औरतें कौन सा काम करते हुए नहीं थकती। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि शोएब अख्तर, जो कि आपको पता है कि एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के मालिक है, इनके गुस्से को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, इनकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इसी वजह से पसंद किया जाता था कि जब ये अपने रनअप पर जाते थे और इतने गुस्से से जब ये आ रहे होते थे तो बड़े बड़े बैट्समैन जो है ना, उनकी टांगे कांप जाती थी, यानी कि काम पे टांग जाती थी। लेकिन अब आकर ये पता नहीं क्यों अपने शो को वायरल करने के लिए और उसी शो में बैठकर ये भी कह रहे हैं कि अब ये शो वायरल होने जा रहा है और मैं सोच रहा हूं कि अब क्या होगा। मतलब सोनिया हुसैन के साथ अगर कोई आम बंदा इस तरह की बात करे या फिर सोनिया हुसैन के किसी वीडियो पर या कोई ऐसी चीज पर कोई कमेंट कर दे तो वो कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम का दिमाग ही ऐसा है, हम लोग आगे ही नहीं बढ़ सकते, हमारे दिमाग गंदे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। जब आप अपने कैलिबर के लोगों के साथ बैठकर इस तरह की हरकतें करती हैं तो फिर लोगों को तो मौका मिलता है। अब तो मुझे ये बात समझ में आ गई है कि क्यों ये अदाकाराएं इस तरह के कपड़े पहनकर अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें लगाती हैं जिसमें इनका पूरा का पूरा जिस्म नजर आ रहा होता है। इसीलिए लगाती हैं ना कि लोग इनको बोले हाय सेक्सी, हॉट, ये वो, इस तरह की चीजें। अगर ये नहीं चाहती कि लोग हम पर भूखी नजरों से देखें तो आप अच्छे कपड़े पहनकर भी आ सकती हैं ना, आप कवर करके भी आ सकती हैं। लेकिन आप इस तरह के कपड़े इसलिए पहनकर आती हैं कि लोग इस तरह के कमेंट्स करें, लोग आपके दीवाने हों।
اور آپ اس طرح کی چیزیں کرنے کے بعد یقیناً یہی چاہ رہی ہوں گی کہ جب میں اس طرح کے ایکسپریشنز دوں گی، اور شعیب اختر بھی چاہ رہے ہوں گے کہ اس طرح کی چیزیں کرنے کے بعد میرا شو وائرل ہوگا. ایک کلپ وائرل کرنے کے لیے آپ اپنے کیلیبر سے گر جائیں گے. میں نے یہ نہیں سوچا تھا. سونیا حسین چلیں وہ تو آئٹم سانگ کرتی ہیں، وہ تو فلموں میں بھی کام کرتی ہیں، سینز بھی کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، لیکن شعیب اختر صاحب آپ کو اپنے کیلیبر کا خیال کرنا چاہیے. وسیم بدامی صاحب آپ تو رمضان شو بھی کرتے ہیں، آپ تو بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا ایک نام رہے اور میں اس مقام پر اپنی عزت اور اپنی چیزوں کو برقرار رکھوں. تو پھر آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب آپ سونیا حسین کے سوال پر اس طرح کی مسکراہٹ دیں گے کہ ڈائریکٹ لوگوں کی سوچ اسی کام پر جائے جو آپ بھی ابھی سمجھ رہے ہیں، تو پھر آپ میں، متیرہ میں، علی تابش اور تابش ہاشمی میں کوئی فرق نہیں رہا. اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو پاکستان کے کسی بھی ایسے چینل پر بیٹھ کر، جو کہ بہت سارے لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب شعیب اختر آپ سے ایسا سوال کر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ اس وقت بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، اور کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہا ہو تو کیا ایک باپ بیٹی اپنے دونوں ایک دوسرے کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ بیٹی کیا فیل کر رہی ہوگی؟ وہ گھر جو کہ بہت ہی معتبر شریف گھرانے ہیں، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ بہرحال یہ آپ کے لیے میں سوالیہ نشان چھوڑ کر جاتا ہوں، آپ سب کے لیے. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف، بات کرتے ہیں ڈکی بھائی کے بارے میں. تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ڈکی بھائی کو تو اللہ نے پہلے سے ہی اتنی پاپولیرٹی دی ہوئی ہے کہ ان کو اس طرح کی حرکت کرنی نہیں چاہیے تھی. انہوں نے ایک پوسٹ لگائی جس میں انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کو ووٹ دینے جا رہا ہوں اور مجھے عمران خان کو ہی ووٹ دینی ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک تصویر لگائی جس میں انہوں نے دکھایا کہ پولیس ان کے گھر پر آ گئی اور انہوں نے کہا کہ میں تو مصیبت میں پڑ گیا. لیکن لوگ سمجھدار ہیں، لوگ ان کو جو دیکھتے ہیں نا دن رات، انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی تصویر ہے جب فینز آپ کے گھر آیا کرتے تھے آپ سے ملنے کے لیے اور دیواریں پھلانگ کر آیا کرتے تھے، تو سوسائٹی والوں نے آپ کو وارننگ دی تھی کہ اب یا تو آپ یہاں سے شفٹ کر جائیں یا پھر اپنے فینز کو سمجھائیں کہ وہ اس طرح سے نہ آئے. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر کال کی جاتی ہے کہ آپ کا کوئی مہمان آیا فلاں نام سے، فلاں شخص ہے، کیا ہم ان کو آپ کے گھر بھیجیں نہ بھیجیں؟ تو آگے سے وہ کال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں بھیج دیں. لیکن ڈکی بھائی سے ملنے کے لیے لوگوں نے یہ طریقہ آزمایا تھا کہ وہ دیواریں پھلانگ کر آنے لگ گئے اور گیٹ سے بھی دڑا دڑ لوگ آنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ 200 لوگ ڈیلی کے میرے گھر آتے ہیں. اب مجھے آپ لوگوں سے ملنا اچھا لگتا ہے، آپ لوگوں سے پیار کرتا ہوں، میں جہاں ملوں باہر کہیں بھی مجھے روک لیں، میرے ساتھ کوئی گارڈ شارڈز نہیں ہوتے، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور آپ کی وجہ سے ہی میں اتنا پاپولر ہوا ہوں. لیکن آپ کے بھائی کو ادھر سے نکال دیا جائے گا اس سوسائٹی سے، تو مہربانی کر کے آپ لوگ نہ آیا کریں. دیکھیں ابھی بھی میرے گھر کے باہر پولیس آئی ہوئی ہے اور گارڈز آئے ہوئے ہیں، سیکیورٹی والے آئے ہوئے ہیں، صرف مجھے وارننگ دینے کے لیے کہ اب اگر آپ کے گھر پر اس طرح سے لوگ آئے یا پھر آپ کے فینس دیواریں پھلانگ کر آئے تو آپ کو اس سوسائٹی سے نکال دیا جائے گا. یہ وہ ویڈیو تھی. لیکن اب سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ڈکی بھائی نے کیا کیا کہ وہی تصویر لگا کر یہ کہا کہ بھائی دیکھیں میں تو پھنس گیا عمران خان کے بارے میں بات کر کے. لیکن جب لوگوں نے پکڑا تو پھر آگے سے انہوں نے یہی کہا باجی ڈر گئی. مطلب یہ کہ بھائی میں نے مذاق کیا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، اب آپ لوگوں سے مذاق بھی نہیں کر سکتا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈکی بھائی کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ لوگ پکڑ لیں گے، لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا. بہرحال کوئی نہیں ڈکی بھائی، اگر تسی کہڑے سچ بولتے رہتے ہو، لگے رہو مزہ کرو ہے، آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں ہم پاکستان کے 2024 کے الیکشن کے حوالے سے، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا سین ہے. پاکستان کا کوئی بھی ایکٹر یا پھر یوٹیوبر یا انسٹاگرامر اب نہیں بچا جو کہ عمران خان کے حق میں نہ بولا ہو. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ان الیکشن سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ پاکستان میں اتنے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ عمران خان کو پڑے ہیں کہ اب ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیسے بدلیں اور کس طرح سے لوگوں کو مطمئن کریں. اور اب تو بہت سارے ایکٹرز کھل کر بولنے لگ گئے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی جا رہی ہے، جس میں بلال عباس ہیں، سجل کہتی ہیں کہ بھائی اتنی بڑی زیادتی میں نے سوچا بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں عفت عمر جو کہ ہمیشہ سے عمران خان کے خلاف رہی ہیں اور عمران خان کے خلاف بات کرتی رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بھائی اگر عوام نے ایسے بندے کو چن ہی لیا ہے تو کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے، کیوں نہیں مان رہے کہ عمران خان ہی جو ہے وہ لوگوں کی پسندیدہ شخصیت ہے. عمران خان کو ہی لوگ اپنا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، عمران خان سے لوگ محبت کرتے ہیں. اور اگر عوام نے عمران خان کو ووٹ ڈالے ہیں تو پلیز دھاندلی نہ کریں. اگر عمران خان کو لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں اور لوگوں نے عمران خان کو وزیر اعظم مانا ہے، عمران خان سے وہ محبت کرتے ہیں، تحریک انصاف سے محبت کرتے ہیں، تو خدا کے لیے یہ
چوری نہ کریں, ان کا مینڈیٹ چوری نہ کریں. اب یہ مان لیں اور ایکسیپٹ کر لیں اور اس طرح کی حرکتیں نہ کریں, دھاندلی نہ کریں. میں تو حیران ہوں کہ عفت عمر بھی بولی ہیں, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے خلیل الرحمان قمر نے کہا ہے کہ عمران خان کو اتنے زیادہ ووٹ ڈل گئے ہیں کہ اب ان کو بدلنے کے لیے پورا ایک دن لگا ہے. ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹے کے بعد تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں, لیکن یہاں پر اتنے زیادہ ووٹ ڈلے ہیں کہ تبدیل کرنے میں پورا دن لگ گیا ہے. رانا حمزہ صاحب جو کہ بہت بڑے یوٹیوبر ہیں, وہ بھی عمران خان کے حق میں بولے ہیں. میں کس کا نام لوں, میں کس کا نام لوں. آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے ایک دن پورا سروے کیا. کل میں جو بندہ مجھے ملا ہے پنڈی سے لے کر اسلام آباد تک, میں شرموں بے شرمی ہر بندے سے ویسے ہی السلام علیکم کیا حال ہے, ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ووٹ کس کو دیا ہے. پی ٹی آئی کو. جس بندے سے میں ملا ہوں, چاہے وہ غریب ہے, چاہے وہ امیر ہے, چاہے وہ ایلیٹ کلاس کا ہے, کسی سے بھی میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے. مجھے میرا خیال ہے کہ 5 سے 7 لوگ ایسے ملے ہیں 2-2.5 گھنٹے کے اس وزٹ میں, جو عام طور پر مجھے یہ سمجھانے لگ گئے کہ نون لیگ نے کیا 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 اور کیسے کیا. اس کے علاوہ مجھے جتنے لوگ ملے ہیں وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے تھے, اور اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے سب کچھ چینج ہو گیا. بہرحال آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا ہے. کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا تاکہ یہ بات ثابت ہو سکے کہ کتنے لوگ تھے عمران خان کے ساتھ. بہرحال چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں ماہ نور کے بارے میں. ڈرامہ سیریل خئی میں اپانا کا کردار ادا کرنے والی ماہ نور بتاتی ہیں کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں ان میرڈ ہوں, اور انہوں نے اتنا بڑا انکشاف کیا ہے. وہ بتاتی ہیں کہ میری تو ڈیورس کو بھی 4 سال گزر چکے ہیں. جب میں بہت کم عمر کی تھی, یعنی کہ 20-22 سال کی تھی, تو میری شادی ہو گئی تھی, لیکن وہ شادی نہ چل سکی. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری تو شاید ابھی شادی نہیں ہوئی, میں شادی کا انتظار کروں گی یا پھر کسی کو چنوں گی. تو میں بتاتی چلوں کہ میں تو اپنی زندگی جو ہے وہ شادی شدہ زندگی گزار چکی, اور 4 سال گزر چکے میری ڈائیورس کو بھی. تو یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ بہت ساری ایسی اداکارائیں ہیں جن کی شادیاں ہو چکی, جن کے بچے بھی تھے. ظاہر ہے کہ ان کا تعلق کسی بہت ہی بیکورڈ ایریے سے تھا جن کا تعلق بہت ہی بیکورڈ ایریے سے تھا, اور وہ کسی کو بتانا ہی نہیں چاہتی کہ میری شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اور کچھ تو ایسی ہیں جن کے بچے بھی ہیں, لیکن وہ اپنے بچوں سے نہیں ملتی, نہ ہی اپنے بچوں کی طرف جاتی ہیں. اور اب تو میرا خیال ہے بچوں کو بھی یقین نہیں آتا ہوگا کہ یہ وہی والی مما ہے جو اتنی زیادہ پلاسٹک سرجریاں کروا چکی ہیں. لیکن ماہ نور جو ہے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, اور انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں بہت کھل کر بتایا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میری شادی نہیں ہوئی بھی, لیکن میں شادی شدہ رہ چکی ہوں. اب وہ الگ بات ہے, اس پر ڈسکس کرنا تو ایک الگ سا ٹاپک ہے کہ کیوں ہوئی, کیسے ہوئی. شعیب ملک کی بھی آپ کو پتا ہے کہ جب ثانیہ مرزا کے ساتھ 2010 میں شادی ہوئی, تب پتا چلا کہ 2002 میں انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا تھا, اور وہ کسی سے فون پر محبت کی باتیں کرتے رہے. اور پھر پتا چلا کہ اس لڑکی نے ان کو تصویر بھیجی تھی, اور وہ تصویر کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے تھے, اور جب وہاں پر گئے انہوں نے نکاح کر لیا. اس وقت یہ بڑے سٹار نہیں بنے تھے, انہوں نے نکاح کر لیا, اور نکاح کرنے کے بعد جب انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ جو تصویریں انہوں نے بھیجی تھیں یہ وہ والی لڑکی نہیں ہے, میرے ساتھ دھوکا ہو گیا. تو وہ وہیں سے یعنی کہ کراچی سے اٹھ کر واپس سیالکوٹ آ گئے تھے, اور پھر کبھی اس سے بات کرنے لگ جاتے تھے, کبھی ناراضگیاں چلتی تھیں, اور اس طرح سے وہ عاشق مزاج رہے. اور پھر کئی سال گزر گئے, اور پھر جب وہ 2010 میں ایک بہت بڑے سٹار بن چکے تھے, پھر ان کی ثانیہ مرزا کے ساتھ جب محبت چلی اور محبت کے بعد شادی ہونے لگی, تب وہ لڑکی منظر عام پر آئی, اور انہوں نے کہا کہ شعیب ملک میرے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں. میرے ساتھ انہوں نے 2002 میں شادی کی تھی, لیکن ثانیہ مرزا نے سب کو یقین دلانے کے لیے میں شعیب ملک سے بہت محبت کرتی ہوں, تو انہوں نے ان سارے الزامات کو اگنور کیا اور کہا کہ میرا شعیب ایسا نہیں کر سکتا, میں شعیب پر پورا یقین کرتی ہوں, اور شعیب بہت اچھے انسان ہے. پھر کیا ہوا آپ سبھی جانتے ہیں. خیر, میرا جی کے بھی اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں, پھر اور بہت ساری ایکٹریسز ہیں, ان کی بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آتی رہتی ہیں, اور کچھ تو ایسی ہیں جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں, ان کے بارے میں ڈسکس کرنا غیر مناسب ہے, اچھا نہیں لگے گا. بہرحال ماہ نور کا یہ جو اقدام تھا, جو انکشاف انہوں نے کیا, یہ بہت اچھا تھا, کیونکہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ان کی خوبصورتی کے دیوانے. اور وہ کہتی ہیں کہ ڈائریکٹرز مجھے کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کاسٹ کر لیا, اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میرا کون سا کام دیکھا ہے, کس کردار سے آپ متاثر ہو کے مجھے کاسٹ کر رہے ہیں. تو وہ بتاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف آپ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر آپ کو کردار دینا چاہتے ہیں. بلے بھائی بلے.
अच्छी बात है यार. तो वो कहती हैं कि इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कि बहुत एक नंबर के ठरकी हैं, मतलब उनका कोई लेवल ही नहीं है भाई, ठरकपन का कोई लेवल ही नहीं है. वो ठरक में इतने आगे होते हैं कि बस किसी भी प्रोड्यूसर को राजी कर लेते हैं कि बस इसको हमने मेन किरदार देना है, चाहे उन्होंने मेरा काम देखा हो या ना देखा हो. मैंने तो बहुत सारे डायरेक्टर्स को इनकार कर दिया. मैं नहीं मान सकता. बहरहाल चलो कोई नहीं.